अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये आमादगी ज़ाहिर की है कि अगर अमरीकी साइफ़र की तहकीकात करवाई जाए तो वो असम्बली वापस आने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ जो आर्मी चीफ़ की तकर्री का एक अहम मामला है, उस हवाले से अब सूरत हाल क्या बनेगी, क्या हुकूमत इमरान खान को असम्बली में वापसी पर वेलकम करेगी या नहीं, इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सर, अभी आपने देखा कि डेवलपमेंट सामने आई है कि खान साहब ने एक आमादगी ज़ाहिर की है कि वो असम्बली वापस आने के लिए तैयार हैं अगर आप साइफ़र की तहकीकात करवाएं। तो बतौर स्पीकर आप कोई रूलिंग देंगे, उनका ये मुतालबा तस्लीम करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो तहकीकात करनी और जो भी मामलात हैं वो उनके और हुकूमत के दरमियान में है। बतौर स्पीकर तो बिल्कुल मैं तो उनको वेलकम करूँगा, जो शख्स भी आएगा असम्बली में, और मैं उन तमाम का कस्टोडियन हूँ। और मुझे उम्मीद है कि जब हम पार्लिमान को इज़्ज़त और तकरीम देंगे, जब हम अपनी सियासत का महवर जो है वो पार्लिमान को करार देंगे और पार्लिमान में बैठकर अपने जो आवाज़ है उसको बुलंद करेंगे, तो वो एक जमहूरी अंदाज़ है। अगर हम जमहूरियत में पार्लिमान की नफ़ी करते हैं, पार्लिमान के अलावा कोई प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, या सड़कों को अपना मस्कन और अपना ज़रिया बनाते हैं अपनी आवाज़ उठाने का, बिल्कुल वो भी एक जमहूरी अंदाज़ है। हमें जमहूरी जदोजहद में वो चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात जो है कि हम अपनी पार्लिमान को मजबूत करें, क्योंकि पार्लिमान जो है वो आपके जो 22 करोड़ लोग हैं उनकी दानिशगाह है। लोग आपको इलेक्ट करके पार्लिमान में भेजते हैं कि आप उनकी आवाज़ बने। अगर आपको सड़कों पर ही उनकी बात करना है तो फिर तो ये इतना बड़े तरद्दुद की क्या ज़रूरत है कि वो आपको इलेक्ट करें, इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो और फिर इलेक्शन हो, और इलेक्शन के बाद एक पार्लिमान मार्ज़ वजूद में आए, वो 5 साल के लिए आए, और आप वो 5 साल से पहले ही खैर बात कह दें। तो मैं समझता हूँ कि इससे जमहूरियत की जो है वो जमहूरियत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। जो कोई भी एक सियासी शख्स जो है वो, मैं समझता हूँ उसको ये नहीं करना चाहिए। तो स्पीकर साहब, ये जो खान साहब हर जलसे में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें, तो आप समझते हैं कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को दावत दी जाती है कि वो इंटरवीन करें? और खान साहब का, वो साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनका ये मुतालबा आप समझते हैं कि दुरुस्त है कि उनको ये उनसे गिला किया जाए कि आप न्यूट्रल क्यों हैं? गुरबानी साहब, मैं आपको बताऊं, मैं इस नुक्ते पर बड़ा क्लियर हूं। एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज एन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एज स्पीकर और एज अ फार्मर प्राइम मिनिस्टर, जैसे भी आप समझें, मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान जो हैं उनको सियासत में घसीटना जो है वो मुल्क की सालमियत के साथ खेलने के मुतरादिफ है। ये किसी तौर पर भी नहीं होना चाहिए। आपका कोई भी मसला है, कोई आप सियासत देखें ना, ये तो आप सियासी मामलात जो हैं वो सियासी अंदाज से तय करें। अगर आप फ़ौज को निशाना बनाएंगे, फ़ौज को मौजूए बहस बनाएंगे, उसको अंडर डिस्कशन लेकर आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि जो फ़ौज का एक निज़ाम है हमारे मुल्क में, जिससे पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं, वो उनकी उम्मीदों का महवर है। उनको पता है कि आज अगर हम यहाँ पर मौजूद हैं, खुदा के फजलो करम से पाकिस्तान अगर कायम दायम है, तो ये अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत का शाखसाना है, उसका इजहार है ये। इसको हम किसी तरह से भी, मैं समझता हूँ कि हमें इस तरह का ख्वाब भी नहीं कभी देखना चाहिए। ये तो कभी इस तरह का तो ख्याल भी जहन में नहीं आना चाहिए कि हम अपनी अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान जो एक खूबसूरत रिश्ता है, जो मोहब्बत का है, जो इश्क का रिश्ता है, रोमांस है, उसको हम कहीं कोई गज़न पहुँचा लें, तो ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी होगी। और मैं ये तमाम सियासी जमातों से ये गुजारिश करूँगा कि वो कुछ भी हो जाए, आप कैसे भी हालात से गुजर रहे हों, आप एक दूसरे के ख़िलाफ़ किस अंदाज से भी सफ़ा राह हों करें। सियासत में ये सब शायद जायज़ हो सकता है, लेकिन जो आपके कौमी इदारे हैं
ان کو جو ہے ان کو نہ گھسیٹیں، اور خاص طور پر افواج پاکستان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارے دشمن جو ہیں اس دنیا میں موجود ہیں وہ اس کو اٹھا کر ایک ایسے انداز سے دنیا کے سامنے پیش کریں جس کا پھر ہمارے پاس توڑ نہ ہو۔ تو بطور اسپیکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ چھوڑ کر، خاص طور پر قومی اسمبلی چھوڑ کر، کتنا بڑا نقصان کیا ہے اپنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نقصان کیا ہے جی اپنا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے، دیکھیں ایک پولیٹیکل ورکر جو ہوتا ہے وہ ساری پالیٹکس کا اس کا جو ہدف ہوتا ہے، اہداف ہوتا ہے، جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ پارلیمان میں پہنچنا ہوتا ہے۔ پارلیمان میں پہنچ کر وہ اپنا ایک پارلیمانی رول ہے جو بڑا سپریم رول ہے، وہ ایک بڑا پاکیزہ رول ہے کہ وہ پارلیمان میں آئے، اپنے لوگوں کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرے، اپنے ووٹرز کے خیالات جو ہیں ان کی جو سوچ ہے اس کی اس پارلیمان میں آ کر عکاسی کرے، اور ہر وہ کام میں حصہ لے جس سے ملک میں بہتر قانون سازی ہو، ملک میں جو عوام کی مشکلات ہیں وہ کم ہوں، اور وہ ان کا ایک حق نمائندگی ادا کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے اگر مجھے الیکٹ کیا اور میں اسمبلی میں نہیں آتا، اس سے زیادہ میں اپنے عوام کے ساتھ، اپنے ووٹر کے ساتھ اور زیادتی کیا کروں گا، کہ جنہوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی امنگوں کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ مجھے الیکٹ کیا، اور پھر میں ان کے جو حق نمائندگی نہ ادا کروں، میں آ کر اس سیٹ پر بیٹھوں ہی نہ جو میرے حلقے کی سیٹ ہے وہ خالی رہو، اور وہ میں کہیں اور گھوم رہا ہوں۔ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمان میں واپس آنا چاہتے ہیں یا آئیں گے تو یہ خوش آئند ہے، میں ان کو ویلکم کرتا ہوں۔ تو اسپیکر صاحب، یہ جو ایک استعفوں والا معاملہ آپ کے پاس تھا وہ عدالت جا کے پہنچا کہ 10-11 استعفے صرف کیوں منظور کیے گئے ہیں، تو ایک آپ نے ڈیڈ لائن بھی دی تھی جہاں تک اگر میں درست ہوں 10 جون تک کہ یہ لوگ اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے آپ کے سامنے پیش ہوں، لیکن وہ نہیں ہوئے، تو وہ پھر استعفوں کا مرحلہ آپ نے روک دیا ہے یا آپ منظور کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ بطور اسپیکر میرے لیے یقیناً یہ بڑا مشکل اور بڑا ذمہ داری کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ میں کسی ممبر کو ڈی سیٹ کروں یا اس کا حلقہ خالی قرار دے دوں، کیونکہ اس کو پاکستان کے اس حلقے کے عوام نے الیکٹ کیا ہے، اور میں یک جنبش قلم کہوں کہ نہیں اب یہ ممبر نہیں رہا، کیونکہ اس نے رولز یہ کہتے ہیں گورمانی صاحب کہ اگر ایک شخص جو کہ ممبر ہے وہ میرے سامنے پیش بھی ہوتا ہے، میرے سامنے بیٹھ کر وہ استعفیٰ لکھتا ہے اور مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کرتا ہے یا کہتا ہے کہ میں اپنی رغبت و رضا کے ساتھ بغیر کسی پریشر کے میں یہ استعفیٰ لکھ کر آپ کو دے رہا ہوں، لیکن یہ لکھا ہوا ہے رول میں، لیکن مجھے ایک اطلاع ملتی ہے کہ جو وہ یہ کہہ رہا وہ اس کے الٹ ہے، مجھے یہ فرض کرو یہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ اس کے اوپر پریشر ہے اور اس کو بتایا گیا کہ جا کر اسپیکر کے سامنے بیٹھ کر یہ ساری باتیں کرو، تو میں اس کا استعفیٰ نہیں منظور کرنا، مجھے نہیں کرنا ہے۔ تو ان استعفوں میں آپ کو ایسا معاملہ نظر آیا ہے؟ دیکھیں مجھے کیا نظر آیا، میں تو اب بہت ساری چیزوں کا کسٹوڈین ہوتا ہوں نا، میرے اور ایم این ایز کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے، خواہ وہ کسی جماعت سے ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے جو استعفے منظور کیے تھے 11، اس میں سے ایک صاحب ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں جا کر وہ ایفیڈیوٹ پر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو استعفیٰ ہے مجھ سے خواہ لکھوایا گیا، مجھے تو یہ کہا گیا کہ ایسی یہ تو کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے، دینے کا تو ارادہ ہی نہیں ہے، میں نے تو اس میں تاریخ ہی نہیں ڈالی ہے، لہٰذا مجھے کورٹ نے کہا کہ جاؤ۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جب میں نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ آئیں تصدیق کریں، تو تصدیق کرانی تھی نا جی۔ جب وہ تصدیق کے لیے نہیں آتے اور اخبارات میں بیان آ جاتے ہیں کہ ان کی پارٹی ہیڈ نے یا باقی لیڈران نے ان کو کہا ہے کہ جو جائے گا ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، تو اس سے میرے اس خیالات کو زیادہ تقویت آتی ہے کہ ان پر پریشر ہے۔ اچھا، سمجھ گیا نا؟ ابھی تک آپ نے استعفے اسی بنیاد پر روکے ہوئے ہیں کہ یہ دباؤ میں آ کر دیے گئے ہیں؟ جی، اور اس کے بعد بہت سارے وہ جو ہمارے ایم این ایز ہیں انہوں نے مجھے اپروچ بھی کیا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ
ہماری مجبوری تھی, ہم نے دے دی ہے, لیکن آپ ایسا نہ کریں. کچھ تو ہماری لاجز میں ابھی تک مقیم ہیں. یہ جو فلور آف دی ہاؤس, شاہ محمود قریشی صاحب نے تو خود کہا تھا کہ ہم استعفے دے رہے ہیں, یا عمران خان صاحب تو خود ٹی وی پہ بھی کہتے رہے ہیں, اخبارات میں بھی, تو ان پر بھی آپ کو شک ہے کہ انہوں نے کسی کے کہنے پہ یا اپنی رضا سے وہ استعفے نہیں دیے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں. ابھی میں ان کو کہا ہے کہ بھئی ایک پوری جو ہے وہ اس کی ویڈیو نکالیں کہ کس نے کیا کہا تھا, تو وہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اس کا بھی جائزہ لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ایز اے اسپیکر پھر بھی میری خواہش ہوگی کہ یہ لوگ واپس آ جائیں. یہ اچھی ریت نہیں ہے, اس لیے نہیں ہے. آپ خان صاحب کو وقت دے رہے ہیں کہ وہ ریویو کریں اپنا فیصلہ. گورمانی صاحب یہ اچھی ریت نہیں ہوگی, اس لیے کہ اگر آپ حکومت میں ہیں, اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ پارلیمنٹ میں آتے ہیں. اگر کسی وجہ سے آپ کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے, آپ کے اتحادی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں, آپ میں کوئی ڈیفیکشن ہو جاتی ہے, آپ کے لوگ آپ سے ہٹ جاتے ہیں, تو اس دن آپ کہیں کہ نہیں اب میں اس پارلیمان میں نہیں بیٹھنا. نہیں, یہ جمہوریت نہیں ہے. جمہوری تقاضا یہ ہے, جمہوری رویہ یہ ہے کہ جس دن آپ کی اکثریت ختم ہو, آپ مسکراتے ہوئے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہوئے, پارلیمان کی عظمت اور توقیر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں اور اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اپوزیشن کا کردار بھی اتنا ہی عام ہے جتنا حکومت کا ہے. میں آپ کو تاریخ سے مثال دینا چاہتا ہوں. شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے آج کی تاریخ تک اپ اینڈ ڈاؤنز بہت آئی ہیں. 1997 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 17 سیٹس لے کر آئی تھی, اور وہ یہ کہتی تھی مجھ سے زیادتی ہوئی ہے, ریگنگ ہوئی ہے, میرا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. اور ان کو کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دے کے نکل جائیں تاکہ اپوزیشن کے بینچز خالی ہو جائیں گے, ایک تاثر غلط جائے گا. انہوں نے بولا نہیں, میں یہ نہیں کروں گی, میں اپنا جمہوری طریقہ اختیار کروں گی, میرا رویہ جمہوری ہوگا. میں نے جمہوریت کے لیے کوئی بدنامی جو ہے وہ یہاں پیش نہیں کرنی, اس کے لیے کوئی کمزوری کا باعث نہیں بننا, بلکہ 17 لوگوں کے ساتھ تاریخ گواہ ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اسی اسمبلی میں بیٹھ کر بہت ہی اعلیٰ کردار ادا کیا ایک اپوزیشن کا. وہ رول ماڈل ہے اس ملک میں سمجھتا ہوں اپوزیشن کے حوالے سے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس رویے کی نفی ہونی چاہیے, خواہ وہ کسی کی طرف سے ہوتا ہے, کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ کہتے ہیں میں بیٹھتا ہوں اسمبلی میں ٹریجری بینچز پر, اور اگر آپ اکثریت کھو دیتے ہیں تو پھر آپ کو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھنا ہے, پھر آپ کو روڈ پہ نہیں جانا ہے, پھر آپ نے وہ ٹینیور مکمل کرنا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے. جی وہ تو کہہ رہے ہیں سازش سے نکالا گیا. اس لیے دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ مائی الیکشن ہیز بین اسٹولن, لیکن اس کے باوجود 17 ممبران کے ساتھ انہوں نے اپوزیشن کی اور انہوں نے اپنا جمہوری کردار ادا کیا. تو اسپیکر صاحب, یہ جو استعفے دیے گئے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے, ایم این ایس کی جانب سے, اس سارے ٹینیور میں آپ سمجھتے ہیں ان کو مراعات اور تنخواہ بھی ملتی رہی ہے؟ جو خبریں آئی ہیں تو آپ نے تنخواہ روکی ہے یا وہ لے رہے ہیں؟ ایک طریقہ ہے جو خود بخود حرکت میں آتا ہے. جس دن آپ استعفیٰ دیتے ہیں اس دن آپ کی تنخواہ روک دی جاتی ہے. اس کے بعد پھر جب تک اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ استعفیٰ منظور ہے تو آپ کو تنخواہ نہیں ملتی. اگر آپ کسی وجہ سے واپس آ جاتے ہیں یا وہ استعفیٰ جو ہے وہ منظور نہیں ہوتا تو پھر آپ تنخواہ کے حقدار ہوتے ہیں. چلیں رائے صاحب, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسپیکر صاحب, ابھی آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے بھی تحریک انصاف کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اسمبلی واپس جائیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2018 یا پہلے جو اسمبلی میں تحریک انصاف نے استعفے دیے تھے دوبارہ وہ آ گئے واپس, آپ ان کو ویلکم تو کریں گے, آپ نے کہا ہے, لیکن آپ کو خان صاحب کے پاس کوئی اور راستہ نظر آ رہا ہے اسمبلی میں واپس آنے کے علاوہ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میں بطور اسپیکر تو میں یہ چاہوں گا, اور میں ہمیشہ کے لیے چاہوں گا, آئندہ کے لیے بھی چاہوں گا, کہ اس رویہ جو ہے نا کہ استعفے دے کے اسمبلی چھوڑ کے چلے جانا, یہ ان حلقے کے عوام کی توہین ہے جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا تھا. ان کے ساتھ زیادتی ہے. آپ اسمبلی چل رہی ہے اور ان کی جو ہے حلقے کی سیٹ خالی ہے, وہاں ان کا نمائندہ نہیں بیٹھا ہوا,
تو وہ یہ تو پھر کنڈیشنل ہو جائے گا پہ جس کی حکومت ختم ہوگی کسی وجہ سے، اگر کوئی عدم اعتماد آ جاتا ہے یا اکثریت کھو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اوکے السلام علیکم ہم تو گھر جا رہے ہیں. اس طرح تو جمہوریت نہیں چلے گی، اس طرح تو یہ نظام آگے نہیں بڑھے گا. لیکن اسپیکر صاحب یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے بھوتانی صاحب نے فلور آف دی ہاؤس جو تقریر کی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تحریک انصاف اگر واپس آتی ہے تو آپ کو کہیں ڈر تو نہیں ہے کہ پھر یہ اتحادی جماعتیں خان صاحب کے ساتھ مل جائیں؟ دیکھیں یہ اسپیکر کا مسئلہ نہیں ہے، کرسی رہے نہ رہے، حکومت کس کی بنتی ہے نہیں بنتی ہے. میں کہتا ہوں، میں تو اس کے ہٹ کر آپ کو بات کر رہا ہوں. میں تو ایک اصول کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ حکومت میں ہیں تو آپ کہیں کہ میں بیٹھوں گا اسمبلی میں. اگر آپ سے حکومت چلی جائے کسی وجہ سے تو آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھتا، تو یہ رویہ غلط ہے. وہ رویہ اگر خان صاحب کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے ہے، میری طرف سے ہے، جہاں سے بھی ہے، اس رویے کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس رویے سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس طرح پھر ہم کس طرح جمہوریت کو لے کے آگے چلیں گے، کس طرح ہم اپنے اس خوبصورت ملک کو لے کر آگے چلیں گے. آج آپ دیکھیں کون سے چیلنجز آپ کے پاس. 3.5 کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ تو کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں، ان کے گھر بہ گئے ہیں، مویشی ختم ہو گئے ہیں، ان کے سانسیں جو ہیں وہ سب پانی لے گیا ہے. سر سوات میں آپ نے پاکستان کا جھنڈا لہرایا، لیکن ایک بار پھر وہاں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. دیکھیں اب اور آپ کی اکانومی کہاں جا رہی ہے، اور اس کے بعد آپ کے قرضے کہاں جا رہے ہیں، مہنگائی کہاں ہے، بے روزگاری کہاں ہے. اس وقت بطور سپیکر میں یہ چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں اور ان چیزوں کا حل نکالیں. آج سیاست کا تو وقت ہی نہیں ہے بھائی، آج آپس میں الجھنے کی بات ہی نہیں ہے. آپ کو تو ان پہاڑ جیسے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے، اپنے عوام کو ان دلدل سے نکالنا ہے. ان کو آپ نے ان سب چیزوں کو آپ بھول گئے، اور صرف یہ ہے کہ تو کون اور میں کون، میری کرسی تیری کرسی. اب میری کرسی تیری کرسی سے باہر نکلیں تب یہ مسائل حل ہوں گے. یہ بڑے گمبھیر مسائل ہیں. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک اپنا جو ایک پولیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ان گمبھیر سچویشن میں کوئی شخص بھی ہو، اس کا جس وہ پاکستانی ہے، جو اس مٹی کا وفادار ہے، جو اس مٹی کا بیٹا ہے، اس کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایسا کردار ادا کرنا ہے کہ جو مثبت ہو، جس میں محبت ہو، جس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنے کی بات ہو، جس سے نفرتیں ختم کرنے کی بات ہو، جہاں محبتوں کو پروان چڑھانے کی بات ہو. آج اس اسٹرینتھ کی ہمیں ضرورت ہے. تو سر ایک سوال کے جو سوات کا ہم نے ذکر کیا، آپ بطور اسپیکر سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ٹاکس ہو رہی ہیں وہ کن شرائط پر ہو رہی ہیں، اس پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے بطور اسپیکر آپ سمجھتے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمان میں جو ہے وہ بات ہوئی ہے اس کے اوپر ان کیمراز بھی باتیں ہوئی ہیں، اور جو طریقہ کار ہے اس پہ وہ ممبران جو ہیں، کمیٹیز جو ہیں اس سے انفارمڈ ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری جو کنسرن جو ہمارے ادارے ہیں جو جن کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے، جو یہ اپنی جن کے فرائض ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی بہتر انداز سے اپنے فرائض کو کریں گے. لیکن ہم نے ایک ماحول اچھا رکھنا ہے. میں بار بار اس بات کا تقاضا کرتا ہوں، اور میں یہ گزارش بھی کروں گا تمام جماعتوں سے کہ دیکھیں یہ حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں. کبھی ایسا تو نہیں ہوا، آپ دیکھیں نا 75 سال میں کتنی حکومتیں بدلی گئی کہ شاید بہت ساری حکومتوں کا تو کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ حکومت آئی بھی تھی یا نہیں آئی تھی. اسی طرح آئندہ بھی چلتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے، لیکن یہ ہمارا ملک جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ قیامت تک سلامت رہنا ہے. ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی یہ امانت ہے ہمارے پاس. ہم نے اس پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. پاکستان کے عوام کو عزت اور توقیر اسی میں ہے کہ ہماری پارلیمان تکڑی ہو، یہ پارلیمان مضبوط ہو، اور ہمارے رویے جمہوریت ہوں، جمہوری رویے ہوں. دیکھیں نا، رویہ اگر ہمارا غیر جمہوری ہے تو ہم بے شک ایوان میں بیٹھیں یا باہر بیٹھیں تو اس کو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے. تو اسپیکر صاحب ابھی جو پی ٹی آئی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، اسلام آباد کی طرف آئیں گے. رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ پریڈ گراؤنڈ تک ہی محدود رہیں، اگر آگے آئیں گے تو پھر طاقت کا شاید استعمال بھی ہو. تو بطور اسپیکر آپ کی رائے کیا ہے کہ خان صاحب کو ٹاکس کے لیے انگیج کیا جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، یا پھر طاقت کا استعمال ہو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ڈائلاگ بہت ضروری ہے، اور ٹاکس جو ہے وہ ایک خوبصورت راستہ ہے. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں جنگ جو ہے نا وہ شروع اس وقت ہوتی ہے جب ڈائلاگ فیل ہو جاتا ہے،
اور جنگ جب ختم کرنی ہو پھر بھی ڈائلاگ ہوتا ہے. تو ڈائلاگ جو ہے نا وہ ایک خوبصورت ترین راستہ ہے کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کا، فیصلے کرنے کا، اور اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ ایک دوسرے کی عزت اور توقیر کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے لیے لفظوں کا چناؤ ٹھیک رکھنا، ایک دوسرے کی حد تک کر کے، ایک دوسرے کی بے عزتی کر کے آپ ڈائلاگ کو کامیاب نہیں کر سکتے. لیکن اسپیکر صاحب، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے انتخابات کی تاریخ دیں پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا اور ڈائلاگ کروں گا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ انتخاب کی تاریخ تو حکومت نے دینی ہے، میرا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جو بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو انداز بھی آپ نے اپنانا ہے اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جس میں پاکستان کے عوام کی بہتری ہو، پاکستان کے استحکام کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ملک میں غیر یقینی کی کیفیت نہ ہو، ملک میں کوئی افراتفری نہ ہو، کوئی فتنہ انگیزی نہ ہو، اور ملک میں حالات دیکھیں جس وقت آپ ٹھہراؤ میں ہوتے ہیں، ملک میں حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو لوگ کام کرتے ہیں، کارخانے چلتے ہیں، مزدور انگیج ہوتا ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے، اور ہر قسم کا معاملات آگے بڑھتے ہیں، لوگ مشغول ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پھر اس ملک پر رحمت کرتا ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ صبح اٹھو تو پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کل کو کہتا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، پرسوں کہتا ہے میں یہ کر دوں گا. ہم نے مذاق کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ہم جان بوجھ کر اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں، ہم جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی کو ہم کاٹ رہے ہیں. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی ہے اس ملک کے ساتھ، اور عوام کو بھی سمجھنا چاہیے، لیڈران کو بھی سمجھنا چاہیے، سیاستدانوں کو بھی سمجھنا چاہیے. اب یہ کھوکھلے نعرے اور اشتعال اور اس قسم کی باتوں سے باہر نکلنا ہوگا. اب ایک سوبر اور ایک بڑی جہاندیدہ اور بڑی مفاہمت اور پیار محبت کی جو ہے نا وہ سیاست اور فضا قائم کر کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اسپیکر صاحب، ابھی وزیر قانون کا ایک بیان آیا تھا، انہوں نے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت جو کارروائی ہے وہ کرنے کے لیے وزارت داخلہ سے مشاورت کر رہے ہیں. آپ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اسپیکر ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم اور جو آپ کے ہاؤس کے ممبر ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں بالکل نہیں چاہوں گا، بالکل نہیں چاہوں گا. میں کہہ رہا ہوں، میں تو فائر بریگیڈ چاہتا ہوں، میں اس پہ تیل نہیں چھڑکنا چاہتا سچویشن کے اوپر. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو کہ حالات جو ہیں وہ گمبھیر ہیں، مشکل ہیں، لیکن ایسی حالات قوموں پر آتے ہیں، قوموں پر اس سے بھی زیادہ مشکل حالات آتے ہیں، اس سے زیادہ مہنگائی کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں، اس سے زیادہ بے روزگاری ہوتی ہے، اس سے زیادہ اور محیب قسم کی باتیں آتی ہیں، جنگیں ہوتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں قومیں. لیکن پھر وہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، ایک دوسرے کا ساتھ دے کر، سر جوڑ کر جب فیصلے کرتی ہیں قومیں تو وہ پھر ایک دفعہ سپر پاور بنتی ہیں، اور تاریخ نے بار بار یہ ثابت کیا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے کے بجائے ابھی میں سمجھتا ہوں، میں ہوں، عمران صاحب ہوں، یا میاں نواز شریف صاحب ہوں، یا مولانا صاحب ہوں، یا دوسری جماعتیں ہوں، جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں اپنے ملک کے حالات کا علم تو ہے نا، تو ان حالات کو سامنے رکھ کر ہم نے فیصلے رکھنے ہیں. آپ کے گھر میں اگر افراتفری ہوگی، آپ کے گھر میں اگر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے مالی معاملات ٹھیک نہیں ہیں، آپ قرض کے نیچے آ چکے ہیں، کھانے پینے کے لیے آپ کو مسائل پیش ہو رہے ہیں، لین دین میں آپ کو کوئی دقت آ رہی ہے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں گھر میں؟ گھر میں یہی ہے نا کہ وہ گھر کامیاب ہو جاتا ہے جس میں محبت ہو، جو سارے جٹ جاتے ہیں، کام کرنے لگ جاتے ہیں، جو سارے اپنے گھر کو بچانے کی فکر کرتے ہیں، وہ گھر جو ہے وہ بچتا ہے. یہی گھر کے جو ہے نا وہ مثال آپ ملک کی لے لیں. آج ہم کو اس گھر کے، وہ اچھے گھرانے کے جو باشندوں کی طرح ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا ہے. کوئی حرج نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں، وہ بھی اس ملک کے لیڈر ہیں، وہ بھی وزیر اعظم رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ تلخیاں پیدا ہوئی ہیں جس طرف سے بھی ہوئی ہیں، میں کہتا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس میں اپنا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. سوشل میڈیا چلانے والے دوستوں سے میں کہوں گا کہ دیکھو
یہ ذمہ دارانہ بات ہے. یہ ایک چیز ہے ہمارے پاس, ایک ہتھیار ہے اگر آپ کے پاس, ایک ٹول ہے آپ کے پاس, اس کو آپ نے بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہے. کہیں یہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہا, یہ نفرتیں بڑھانے کا باعث تو نہیں بن رہا, کیا ہم ملک میں دشمنیاں تو نہیں پھیلا رہے, کیا ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں بن رہے. اگر ہم نے یہ نہ روکا اور خدا نہ خواستہ ہم ایسے نہج پر پہنچ گئے تو پھر ہمیں کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے, ہم تو خود ہی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اللہ نہ کرے ایسا وقت ہے. اسپیکر صاحب یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسپیکر صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ حال ہی میں جو پنجاب حکومت کا معاملہ تھا, سپریم کورٹ نے جو حمزہ صاحب کو ہٹانے سے متعلق ایک فیصلہ جاری کیا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رولز سے متعلق بات کی گئی سپریم کورٹ کے ججز اور تعیناتی سے متعلق بھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بار پھر ججز کی تعیناتی یا رولز کا معاملہ پارلیمان میں آنا چاہیے؟ دیکھیں پارلیمان تو آپ سب کی ہے نا جی. پارلیمان وہ تو ایک میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ تو 22 کروڑ لوگوں کی دانشگاہ ہے نا جی. پارلیمان جو ہے نا وہ آپ کا سپریم ادارہ ہے, مدر آف آل انسٹیٹیوشن. اس میں تعیناتی میں کوئی سکم ہے آپ سمجھتے ہیں بطور اسپیکر کے اس کو دور کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں کوئی اسپیسیفک بات تو شاید آپ کو نہ بتا سکوں, لیکن میں نے ایک جنرل بات بتائی ہے کہ ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے, اور اس میں جو کلیدی کردار جو ہے وہ پارلیمان کا ہے. کوئی قوانین میں تبدیلی لانا ہے, کوئی رولز میں تبدیلی لانا ہے, تو وہ سامنے آتی رہے گی ود ڈیبیٹ ڈسکشنز. تو ہر پہلو جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو اس لیے پارلیمان ایک ایسا مقدس ادارہ ہے جس میں آ کر جتنی تلخی ہو, میں نے آپ کو کہا نا, جتنا مشکل سبجیکٹ ہو اس میں ہم شر نکال دیتے ہیں, پھر خیر ہی رہتی ہے. اسپیکر صاحب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن سے متعلق بڑی باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی. آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں زرداری صاحب سے, بلاول صاحب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن لیں یا آپ دینے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں گورامانی صاحب, یہ غیر ضروری بحث. میں آپ کو ذاتی طور پر میں یہ بتاؤں گا کہ آرمی چیف کی تعیناتی ایک روٹین میٹر ہے. اگر اس میں ایکسٹینشن ہے یا نہیں ایکسٹینشن, دس از آلسو این روٹین میٹر. اس کو ہم نے بحث میں ڈال کے انڈر ڈسکشن لا کر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم نے کوئی ایک ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو اس معاملے سے بچا کیسے جائے کہ یہ پولیٹیسائز نہ ہو؟ میں ایک صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, میں پاکستان کے عوام کو بھی یہ بات بتانا, ہم دانستہ یا نادانستہ جب اس بحث میں الجھتے ہیں, جب بحث کرتے ہیں نا, جو آپ ڈائیلاگ ون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کچھ نقصان بھی کرتے ہیں. آپ کی اگر ذاتی رائے میں جاننا چاہوں تو آپ اس حق میں ہیں کہ باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ حکومت کی بات ہے, حکومت نے یہ فیصلے کرنے ہیں. ان کو زیادہ اندازہ ہے کہ اس وقت ملکی حالات کیا ہیں, کیا معروضی حالات میں ایکسٹینشن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فیصلہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک روٹین کا فیصلہ ہوگا, ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس کو ہم نے ایک پوائنٹ بنا کر موضوع بحث کیوں بنایا جائے؟ میں صرف یہ کہتا ہوں. اس سے بچا کیسے جائے؟ جیسے ججز کی تعیناتی ہے کہ جو بھی سینئر موسٹ ہے وہ چیف جسٹس بن جاتا ہے. خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی رائے دی ہے, تو آپ کی بھی ذاتی رائے یہی ہے کہ ایسا طریقہ کار ہو کہ یہ پولیٹیسائز نہ ہو؟ دیکھیں اس میں اس کے بھی پروز اینڈ کونز ہیں, اس کے بھی فار اینڈ اگینسٹ آپ بول سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی انداز ہے, جو بھی طریقہ کار ہے وہ ہو, لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ اس کو پولیٹیسائز نہ ہو. پولیٹیسائز نہ ہو بس. اس میں اس کو انڈر ڈسکشن ہی نہ لایا جائے. اس سے ہوتا کیا ہے, جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کئی دفعہ ہم کئی بیریئرز ریڈ لائنز کراس کر جاتے ہیں بحث میں یا سوشل میڈیا پر. ہمارے جو دشمن ہیں, ہمارے جو اینیمیز ہیں اس دنیا میں, جو پاکستان کو گزند پہنچانا چاہتے ہیں, وہ صرف وہی ایک فکرہ پکڑتے ہیں, وہی سینٹنس لے کر وہ پھر اس کو بہت بڑا ایک ہوا بنا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی فوج کی کیا پوزیشن ہے, فوج کو لے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. ہماری فوج پر ایک اگر کوئی کسی قسم کی بھی حرف آتا ہے تو
تو وہ پاکستان پر رہا اسپیکر صاحب اسی صورتحال میں صدر مملکت صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ ماضی میں یہی معاملات ہیں، آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی کہ آئین جو ہے وہ لپیٹا جا چکا ہے تو سب کو بیٹھ کر معاملہ حل کرنا چاہیے، تو آپ صدر صاحب کی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو یہ ہے، میں نہیں سمجھتا یا شاید میں سمجھا نہیں پاؤں آپ کو کہ اس کو کسی طور پر بھی نہیں ڈسکس ہونا چاہیے، مجھے اور آج کو بھی نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، یہ خود بخود ہو جائے۔ جب ہم اوپن بات کرتے ہیں، اس پچھلے پورے ٹینیور میں افواج پاکستان نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ جو انہوں نے معاملات کو دیکھا اور جمہوریت کو انہوں نے سنبھالا دیا ایک قسم کا۔ آپ کے ہاؤس کے ایک رکن جن کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں ہوا، وہ ابھی تک آپ کے رکن ہی ہیں ہاؤس کے، خان صاحب، وہ ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی، تو آپ بطور اسپیکر آپ تو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہیں، یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ دیکھیں نا اس طرح وہی بات پر آ جاتی ہے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کو بھی احترام کے ساتھ ہی یہ بات کہوں گا کہ ایک ذمہ دار عہدے پر جب آدمی رہتا ہے یا رہا ہوتا ہے یا وہ جانا چاہتا ہے تو اس کو بہت ہی سوچ سمجھ کر نپے تلے الفاظ میں اس کو بہت سارے معاملات کو مد نظر رکھ کر جو ہے نا وہ گفتگو کرنی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ وقتی طور پر میں سمجھتا ہوں جلسے جلوسوں میں جوش پیدا کرنے کے لیے، جذبہ کرنے کے لیے سیاستدان کبھی اور مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ ٹاپک نہیں آنا چاہیے۔ اور بہت سارے موضوع ہیں جہاں سے آپ گرما سکتے ہیں لوگوں کو اور نعرے لگوا سکتے ہیں اور جوش دلوا سکتے ہیں، پاپولر ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اسپیکر صاحب ایک آخری سوال کہ بطور اسپیکر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا بطور اسپیکر آپ قبل از وقت انتخابات دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی باقی کتنا رہ گیا ٹائم، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہر اسمبلی کو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ استحکام جو آپ تھوڑا سا اسمبلیوں میں دیکھ رہے ہیں، پہلے تو ہم نے وہ مذاق بنائی ہوئی تھی نا کہ کوئی 15 مہینے رہا، کوئی 18 مہینے رہا، کوئی پھر دوبارہ الیکشن، پھر دوبارہ الیکشن، اس سے بہت پولرائزیشن ہوگی سوسائٹی میں استحکام ختم ہو گیا۔ ایک غیر یقینی کی کیفیت میں نہ بزنس ہوتی ہے، نہ ٹریڈ ہوتا ہے، نہ ایجوکیشن ہوتی ہے، نہ ہیلتھ ٹھیک ہوتی ہے، نہ کوئی کام کرتا ہے، نہ کوئی ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہونے والا کیا ہوگا، تو لوگ ایک عجیب قسم کی کیفیت سے دوچار ہو کر وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو موجودہ اسمبلی مدت پوری کرے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مدت پوری کر، مجھے کوئی عوام اس میں نظر نہیں آتا۔ اور جو دوسرے معروضی حالات ہیں، 3.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا جو ہے وہاں تباہی اور بربادی کا ایک شکار ہے، آپ ان کی مدد کے لیے لپک رہے ہیں، سارے ادارے ان کی مدد کر رہے ہیں، آپ کیا جا کر وہاں سیلاب زدہ علاقوں میں جا کر بیلٹ پہ باکسز لے کر جائیں گے وقت سے پہلے کہ بھئی ہم آئیں ہمیں ووٹ دیں؟ ایک مختصر سا سوال ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی کچھ آڈیو جو ہیں وہ لیکس ہوئی ہیں، وہاں پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں، ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں، تو یہ کتنا حساس معاملہ ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں مجھے کسی نے بتایا، آج میں نے نہیں سنی، سچی بات ہے، نہ میں نے یہ خبر پڑھی ابھی تک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہم نے نا ہیجانی کیفیت کی طرف نہیں جانا، تو اس لیے ایک اچھا ماحول پیدا کرنا جو ہے، جتنا کوئی بڑا لیڈر ہے اس کو زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماحول کو ٹھیک رکھے۔ بہت شکریہ اسپیکر صاحب۔ جی اسپیکر راجہ پرویز اشرف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک ہمیں دے اجازت، اللہ حافظ۔